सफर फिक्र के बहरे बेकरार का, सफर रफ़ते तख़य्युल की कहकशा का, सफर गुलहाए फन के गुलसिता का, सफर रिवायते उर्दू ज़ुबां का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के सिलसिला तदरीस में बीएड ऑनर्स के कोर्स मुताला उर्दू अदब के साथ मैं हूं फैसल कमाल हैदरी। अजीज तलबा, गुज़श्ता लेक्चर में हमने बात की सर सैयद अहमद ख़ान की मज़मून नवीसी के हवाले से। उससे पहले हमने मज़ामीन की अक़साम और मज़मून नवीसी की नौइयत के हवाले से बात की, और सर सैयद अहमद ख़ान की उसलूबियाती ख़साइस पर बात करते हुए हमने ये जाना कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुख्तलिफ़ नौ अंदाज से अदब, सहाफ़त, मुआशरत, सियासत, तालीम, गोया हर मैदान में मुसलमाना ने हिंद की फलाह, इस्लाह और उन्हें ख्वाब गफलत से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। अज़ीज़ तलबा, मैंने गुज़श्ता लेक्चर में भी कहा कि सर सैयद अहमद ख़ान की इम्पोर्टेंस अदब बराए अदब के हवाले से नहीं, या उनका तसव्वुर फ़न एक ऐसा तसव्वुर फ़न नहीं जिसमें हम तबे हसास की तस्कीन के अनासिर तलाश कर सकें, बल्कि उनका तसव्वुर फ़न खालिसतन मकसदियत पर मबनी था। वो चाहते थे कि हर तहरीर, बल्कि हर जुमला और हर लफ्ज़ किसी काम में आए, किसी फ़ायदे से हो। अदरवाइज़ उनका ये ख्याल था कि जो तहरीरें महज तबे हसास की तस्कीन के लिए हैं, जिन्हें पढ़ के हम लुत्फ़ तो हासिल कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जाहिर है कि वो हमारी फलाह या इस्लाह में हमारे काम नहीं आ सकती। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने मज़ामीन में मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हुए मुसलमानों की फलाह और इस्लाह की बात की। आज के इस लेक्चर में हम निसाब में शामिल सर सैयद अहमद ख़ान के एक मज़मून का मुताला करेंगे जिसका नाम है तकमील। आप देखेंगे कि इस मज़मून में भी सर सैयद अहमद ख़ान हमें एक दर्स दे रहे हैं, और वो दर्स यही है कि ख़ुद को कभी मुकम्मल तसव्वुर नहीं करना चाहिए कि हर शख्स में गलतियां हो सकती हैं, हर शख्स में कमज़ोरियां हो सकती हैं, और जो लोग अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म नहीं करना चाहते वो ख़ुद को मुकम्मल समझते हैं, और यही मुकम्मल होने का एहसास बिलाखिर उनके ज़वाल का बायस होता है। तो आइए हम आज के मज़मून का मुताला करते हैं और देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान इसमें क्या कह रहे हैं। हम इस मज़मून का मुताला कुछ इस तरह से करेंगे कि हम मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात में इसको पढ़ेंगे, मैं आपको इनके अल्फाज के मानी बताऊंगा और फिर हम इसके मानी व मफ़ाहीम से बहस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि तकमील में सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहते हैं। एक फ़ारसी मशहूर मिसल है कि हर कमाले रौ ज़वाले, मगर इसके मानी और इसकी वजह बखूबी समझ में नहीं आई थी। एक बड़े हकीम ने इसी मतलब को निहायत उम्दगी और वजाहत से बयान किया है। उसका ये कौल है कि हमको अपने तईं दर्जाए कमाल पर पहुंचा हुआ समझना ही ज़वाल की निशानी है, और बिलाशुबा ऐसा ही होता है। इसलिए कि जब कोई शख्स या कौम किसी बात में अपने तईं कामिल समझ लेती है तो उसमें सही और कोशिश और ज़्यादा तहकीकात और नई नई बातों के ईजाद से बाज रहती है, और रफ्ता रफ्ता उस चीज़ में जिसको कामिल समझा था ज़वाल आ जाता है। कामिल मुतलिक बजुज़ ज़ाते बारी के और कोई नहीं है। बस जो कुछ के खुदा ने किया या कहा वो तो अपनी किस्म में कामिल है, और उसके सिवा और कोई चीज़ जो इंसान ने की हो या कही हो कामिल नहीं है, क्योंकि काबिल सहव खता होना इंसान की शान से है। अगर ये बात इस तरह पर ना होती तो अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम पर वही नाजिल होने की ज़रूरत न रहती। बस उन तमाम चीज़ों को जो इंसान से ईजाद हुई हैं या नताइजे अक्ले इंसानी हैं, उनको कामिल समझ लेना हमारी ठेठ गलती और हमारे तनज़्ज़ुल व अदबार की ठीक निशानी है। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस इक़्तिबास के अल्फाज और उनके मानी के हवाले से। सबसे पहले है हर कमाले रा ज़वाले, यानी
ہر کمال کو زوال ہے. سعی اپنے آپ کو، سعی کوشش، کامل، مکمل، مطلق، یکتا، بجز، سوائے، سہو، غلطی یا کمزوری، ٹھیٹھ، خالصتاً، تنزل و ادبار، زوال اور مفلسی یا نحوست. ادبار کے معنی نحوست اور مفلسی دونوں کے ہوتے ہیں. عزیز طلبہ، سر سید احمد خان اپنے اس مضمون کا آغاز کرتے ہیں ایک مثل کے حوالے سے، اور وہ مثل ہے ہر کمالے راز والے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی صحیح طور پر سمجھ نہیں آ سکی تھی. ہاں، ایک حکیم نے یعنی ایک دانا نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی کہ جو شخص خود کو مکمل تصور کر لیتا ہے تو وہیں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ہم خود کو مکمل مان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں غلطی کی گنجائش نہیں، ہم میں کوئی کوتاہی یا کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہمارا آئندہ کا سفر، ہماری آئندہ کی جدوجہد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خود کو مکمل مان لیتے ہیں. اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو مکمل تصور کر لے تو obviously اس کے بعد نہ وہ اسٹرگل کرے گا، نہ جدوجہد ہوگی، نہ نئی راہوں کا انکشاف ہوگا اس پر، نہ نئے درواہ ہوں گے اس پر. سو اس کا اپنا کمال یا اس کا احساس کمال کہ وہ کمال کی حدود کو، مکمل ہونے کی حد کو پہنچ گیا، دراصل اس کے زوال کا باعث بن جائے گا. سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دراصل مکمل ہونا یا مکمل مطلق یعنی کہ مکمل اور یکتا ہونا صرف رب تعالیٰ کو زیب دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مکمل ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی نظیر، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لہٰذا ہم یہ مانتے ہیں کہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور مکمل نہیں. کیونکہ اگر ہم اس بات کا حوالہ دینا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مکمل ہے تو اس سے obviously اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائی چیلنج ہوتی ہے، اس کا ایک ہونا چیلنج ہوتا ہے. کہ اگر اس کی طرح کوئی اور مکمل ہو جائے تو obviously وحدہ لا شریک کا تصور غلط ثابت ہو جائے گا، جس کا ثابت ہونا ممکن نہیں. کہ ہم اگر کلام پاک سے رجوع کریں، ہم احادیث مبارکہ کی بات کریں، یا ایون اگر ہم منطق اور فلسفے کی روح سے بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نہ صرف مکمل ہے بلکہ اس کی تکمیل، اس کی اکملیت اپنی اس صفت میں یکتا ہے، اور اس جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو سر سید احمد خان یہ کہتے ہیں کہ دراصل جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا مان لیتے ہیں تو ہمیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر وہ یکتا ہے تو ہم، ظاہر ہے کہ ہم اس جیسے یکتا نہیں ہو سکتے، لہٰذا اس کی اکملیت یکتائی میں ہے اور ہم غلطی کے پتلے ہیں. اب اگر ہم غلطی کے پتلے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں کبھی بھی خود کو کامل نہیں تصور کرنا چاہیے. سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام پر وحی نازل کی. یعنی وحی کیونکہ رب تعالیٰ کی طرف سے تھی، لہٰذا اس میں غلطی کا امکان نہیں تھا. چنانچہ ہمیں من حیث المجموعی چاہیے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اس کے فرمودات کے علاوہ یہ تسلیم کر لیں، اس بات کا احساس کر لیں کہ تمام وہ افکار، تمام وہ اعمال جو انسان کے خود کے ہوتے ہیں یا انسان خود کرتا ہے، یعنی انسان افکار رکھتا ہے اور اعمال کرتا ہے، تو انسان کے افکار اور انسان کے اعمال میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن رب تعالیٰ کی ذات میں، اس کے فرمودات میں کسی سہو، کسی کوتاہی کا امکان نہیں. اس کے سوا ہر وہ فکر جو انسان نے دی، ہر وہ عمل جو انسان نے کیا، اس میں مختلف قسم کی غلطیاں پائی جا سکتی ہیں. اگر ہم ان غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو ہی ہم ان غلطیوں کو سدھارنے کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. یوں سر سید احمد خان اس حصے میں بتاتے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غلطیوں سے مبرہ ہے، مکمل ہے، یکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور شخص ایسی کیفیت اور ایسے مقام و مرتبے کا مدعی نہیں ہو سکتا. لہٰذا ہمیں کسی اور کے عمل کو بطور حجت اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا چاہیے تا وقتے کہ وہ بمطابق حکم رب تعالیٰ ہوں.
اب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اس بات کے بعد کیا کہتے ہیں۔ کسی شخص یا کسی قوم کو کسی چیز میں کامل سمجھ لینا بہت سی خرابیوں اور نقصانوں کا باعث ہوتا ہے۔ جو چیز کے حقیقت میں کامل نہیں ہے، ہم اس کو غلطی سے کامل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم میں ایک استغنا پیدا ہوتا ہے جس سے سوائے اس کے اور کسی بات یا تحقیقات کو حقارت سے دیکھتے ہیں اور اس بات کے فائدے سے محروم رہتے ہیں۔ لوگوں کے اعتراضوں کے سننے کو گوارا نہیں کرتے اور اس سبب سے اپنی غلطیوں پر متنبع نہیں ہوتے اور جہل مرکب میں پھنسے رہتے ہیں۔ کوشش سے جو ترقی کا ایک فائدہ ہے اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے الفاظ معنی۔ سب سے پہلے ہے استغنا، بے نیازی، بے پرواہی، متنبع، خبردار کرنا، جہل مرکب، جہالت۔ اس حصے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ جب ہم خود کو غلطیوں سے مبرہ تصور کر لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر کسی نئی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ایک خاص بے نیازی میں پڑ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں خبردار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم انہی کو غلط تصور کرنے لگتے ہیں۔ ہم پر ایک ایسا ہذیان طاری ہوتا ہے، ایک ایسی ہذیانی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے کہ ہم پھر کسی دوسرے کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہمارے خیال میں تو ہم مکمل ہوتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ obviously جو تبدیلیاں زمانے میں رونما ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہم میں پائی جاتی ہیں، ہم نہ تو ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں اور نہ ہی خود کو ان تبدیلیوں کے مطابق یا ان تبدیلیوں سے ہم آہنگ کر پاتے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم اس سٹیگنیشن کی کیفیت میں آتے ہیں، اس سکوت یا اس جمود کی کیفیت میں آتے ہیں، تو پھر ہمارا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم سے جد و جہد، کوشش اور سعی کا جذبہ جاتا رہتا ہے۔ یعنی ہم مزید کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس پر قناعت کر لیتے ہیں جو کہ ہم میں موجود ہوتا ہے۔ جس سٹیج پر ہم ترقی کے اعتبار سے کھڑے ہوتے ہیں ہم وہیں ٹک جاتے ہیں، جس سٹیج پر ہم اپنے ادبی رجحانات اور ادبی رویوں کے حوالے سے ہوتے ہیں ہم وہیں رہ جاتے ہیں، جس سٹیج پر ہم معاشرتی اعتبار سے ہوتے ہیں ہم میں اس حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور مجموعی طور پر کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جمود عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ موت ہوتی ہے، کیونکہ جب تحرک نہیں رہتا تو پھر زندگی اور موت کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں غلطیوں کو ماننے، اعتراف کرنے کا ہم میں حوصلہ ہونا چاہیے، کہ یہی حوصلہ ہمیں انہیں سدھارنے کی طرف راغب کرتا ہے اور ہم اپنی غلطیوں پر قابو پا کر ہی دراصل آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان آگے کیا کہتے ہیں۔ خدا نے جو ہم کو عقل دی ہے اور جس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کام میں لاویں، اوروں پر بھروسہ کر کر اس کو بیکار کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے میں ہم صرف اپنا ہی نقصان نہیں کرتے بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ ہماری اور آئندہ نسلوں کی عقل اور جودت طبع اور تیزی ذہن اور طاقت انتقال ذہنی اور قوت ایجاد سب مٹ جاتی ہے، اور صرف اوروں کی ٹٹکاری پر ہماری چال رہ جاتی ہے، اور ہم ٹھیک اس مثل کے مصداق ہو جاتے ہیں، چور پائے برو کتابیں چند۔ الفاظ معنی کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جودت طبع یعنی طبیعت کی جدت، طاقت انتقال ذہنی یعنی فکر یا سوچ کی اگلی نسل کو منتقل ہونے کی صلاحیت یا قوت، ٹٹکاری، ہانکنا یا اشارہ، چار پائے برو کتابیں چند، یہ ایک ضرب المثل ہے جس کا مطلب ہے ایسا جانور جس پر چند کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ عزیز طلبہ، اس اقتباس میں سر سید احمد خان خود کو کامل تصور کرنے کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم خود کو کامل مان لیتے ہیں، مکمل مان لیتے ہیں، تو پھر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں جدت کو تسلیم کرنے کا حوصلہ نہیں رہتا یا ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم مکمل ہو گئے ہیں، اس کے بعد کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ایک تو ہم پر سکوت طاری ہوتا ہے، دوسرا ہوتا یہ ہے کہ پھر جو کچھ ہم میں ہے ظاہر ہے
ہمارے سے اگلی نسل بھی اسی کیونکہ جمود کا شکار ہے، لہٰذا جو کچھ افکار ہمارے پاس ہیں وہ آئندہ نسل کو منتقل بھی نہیں ہو پاتے۔ یوں افکار کے اعتبار سے، تعلیمات کے اعتبار سے وہ سفر جو سینہ بسینہ چلتا ہے وہ رک کر رہ جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے سامنے کوئی نظریہ حیات ہی نہیں ہوتا، پھر ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسروں کے ہانکے جانے پر ہانکے جائیں، بالکل بھیڑوں کے اس ریوڑ کی طرح سے کہ جو اپنا راستہ خود نہیں جانتی بلکہ ان کو ہانکا جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جب ہم میں خود کو غلط تصور کرنے کا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کا حوصلہ یا ادراک نہیں رہتا تو پھر ہماری نوعیت، ہماری صورتحال بالآخر ایسی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فکر نہیں رہتی اور ہم پھر دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری راہ نجات کا کوئی سبب پیدا کریں، اس کا کوئی طریقہ کار اختیار کریں، اس کے لیے کوئی حل تلاش کریں۔ نتیجتاً ہم اپنے نظریات سے، ہم اپنے افکار سے بالکل دور ہو جاتے ہیں اور ہماری صورتحال اس جانور کی سی ہو جاتی ہے کہ جس پر چند ایک کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں لیکن وہ ان میں موجود علم سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ میر تقی میر نے ایک شعر میں کہا تھا کہ اے میر سچ مثل ہے جو عالم ہے بے عمل، گویا وہ ایک گدھا ہے کتب سے لدا ہوا۔ یعنی جو لوگ عمل نہیں کرتے اس علم پر جو وہ جانتے ہیں تو وہ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا جیسے ایک گدھا کہ جس پر کتنی ہی کتابیں لاد دو اس پر ان کتابوں میں موجود علم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانور ہے، وہ عقل کی دولت نہیں رکھتا، اس میں کچھ سمجھنے یا سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو سر سید احمد خان بھی کچھ ایسی ہی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کی ہمت ہی نہیں رکھتے یا ہم اپنی غلطیوں کو ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور جب ہم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو ہم بے عمل ہو جاتے ہیں، اور بے عمل شخص بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک جانور کہ جس پر کتنی ہی کتابیں لاد دو اس کو ان میں موجود علم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر سید احمد خان اگین ایک اور انداز میں تاکید کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ علم جو ہمیں حقیقت کے قریب کرتا ہے، وہ حقیقت جو ہمیں ہماری اچھائیوں اور برائیوں سے آگاہ کرتی ہے، اور یہی آگہی ہے جو ہمیں دراصل اپنے آپ میں سدھار اور نکھار لانے پر قادر کرتی ہے۔ آگے چل کر سر سید احمد خان کہتے ہیں، ہم مسلمانوں نے اپنے میں اس نقص کو نہایت درجے پر پہنچا دیا ہے، اور جو نقصان دینی اور دنیاوی اس سے ہم نے اٹھائے ہیں ان کی کچھ انتہا نہیں۔ بھلا دینی باتوں کو اس وقت رہنے دو اور صرف اس بات پر غور کرو کہ دنیاوی علوم اور دنیاوی کاروبار اور دنیا کی باہمی معاشرت اور مجالست اور رسوم و عادات اور طریقہ تعلیم اور تربیت اور ترقی علم مجلس میں کیوں ہم نہ کوشش کریں، اور جس طرح اور قوموں نے ان باتوں میں ترقی کی ہے ہم بھی اسی طرح کیوں نہ ترقی کریں۔ اس اقتباس میں سر سید احمد خان اس کوتاہی یا اس کمزوری کا اطلاق مسلمانوں پر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود کو کامل سمجھنے کی غلطی سے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری ترقی کا عمل بالکل رک کر رہ گیا ہے، ہم زوال آمادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہم تک پہنچ گیا اب اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں۔ عزیز طلبہ، ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بات درست بھی ہے اور غلط بھی، کیونکہ بلا شبہ مذہب اسلام نے جو کچھ ہمیں دے دیا ہے اس کے بعد مزید روشنی کا، مزید مینارہ نور ہونے کا کوئی اور دعوے دار ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہماری موجودہ حالت اس قابل ہے کہ ہم خود کو یہ تصور کر لیں کہ ہم اسلام کی بہترین تعلیمات کی عملی تصویر ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہوئے۔ ہم نے مذہب اسلام کو دراصل ان اے ڈی شیپ کچھ اس طرح کیا اپنے معاشرتی رویوں کے ذریعے کہ کبھی ہم ہندوی تہذیب میں شامل ہو کر ہم نے اسلام کو ہندوی تہذیب سے خلط ملط کیا، تو کبھی ہم مغربیت کے پروردہ ہوئے تو ہم اس کا شکار ہو گئے، اور اسلام
جو واقعتاً بے نظیر ہے، جو واقعتاً بے مثال ہے، جس کو اگر ہم صحیح معنوں میں فالو کریں تو اس کے بعد واقعی ہمیں کسی نئی چیز کی یا بہتری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کی تعلیمات کو صحیح طور پر نہیں لیا اور ہم نے ان میں اپنی مرضی کے مطابق علوم اور رسوم و رواج کو ملا جلا دیا، رچا بسا دیا. تو اس کے نتیجے میں اگر ہم یہ تصور کریں کہ اب ہم اکملیت پر ہیں تو آبویسلی یہ بات درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب ہم نے کسی چیز کو، کسی دین کو ہم نے غلط کر دیا تو اس میں آبویسلی اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور درستی اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم اپنی اکملیت سے روگردانی کریں یا اکملیت سے ہٹیں، اس بات کا اعتراف کریں، تسلیم کریں اسے کہ ہم غلطی پر ہیں. تو سید احمد خان کہتے ہیں کہ چلیے اس وقت ہم دینی علوم کی بات نہیں کرتے، ہم معاشرتی علوم کی بات کرتے ہیں، ہم دنیاوی علوم کی بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم دنیاوی علوم کے حوالے سے، دنیاوی رسم و رواج کے حوالے سے کیونکہ اپنے صحیح رستے سے بہت دور جا چکی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرے، اس بات کو مانے کہ وہ غلطی پر ہے، وہ کوتاہی پر ہے، اس کو اپنے رسوم و رواج میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کو اپنے میل ملاپ میں تبدیلی کی ضرورت ہے، معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور مستقبل کی طرف نظر رکھنے میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ ہم اس انداز میں مستقبل کو فورسی کر ہی نہیں رہے جس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے اسے. سر سید احمد خان اس اقتباس میں اپنی اس بنیادی تھیری کا اطلاق مسلم قوم پر کر رہے ہیں کہ اب مسلم قوم کی حالت بھی یہ ہو گئی ہے کہ ہم خود کو کیونکہ اکمل تصور کرنے لگ گئے، کامل تصور کرنے لگ گئے، لہٰذا ہمارے میں بہتری کی گنجائش ختم ہو گئی اور ہم خود جمود کا شکار ہو کر زوال آمادہ ہو گئے. اب دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان اس کے بعد کیا کہتے ہیں. ارسطو کچھ ہمارا مذہبی پیشوا نہ تھا جو ہم اس کے علوم اور اس کے فلسفے اور اس کے الہیات کو ناقابل غلطی سمجھیں. بو علی کچھ صاحب وحی نہ تھا کہ اس کی طب کے سوا اور کسی کو نہ مانے. جو علوم دنیاوی ہم مدت دراز سے پڑھتے آتے تھے اور جو اپنے زمانے میں ایسے تھے کہ اپنا نظیر نہیں رکھتے تھے، انہی پر پابند رہنے کے لیے ہم پر کوئی خدا کا حکم نہیں آیا تھا. پھر کیوں ہم اپنی آنکھ نہ کھولیں اور نئے نئے علوم اور نئی نئی چیزیں جو خدا تعالیٰ کی عجائب قدرت کے نمونے ہیں اور جو روز بروز انسان پر ظاہر ہوتی جاتی ہیں، ان کو کیوں نہ دیکھیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس اقتباس کے الفاظ اور ان کے معنی. الہیات، روحانی علوم جن میں خدائی حقائق کی بات کی جاتی ہے، نظیر یعنی مثال، عجائب قدرت، قدرت کے کرشمات. اس حصے میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ارسطو جو ایک بہت بڑا عالم، بہت بڑا دانا، ایک مفکر، ایک بہت بڑا فلسفی تصور کیا جاتا ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اسی طرح بو علی سینا کا علم طب ہمارے لیے مکمل نہیں ہے. یعنی ٹھیک ہے کہ ارسطو کی عظمت اپنی جگہ پر، یہ مانتے ہیں ہم کہ سیاسیات کی بات ہو، طب کی بات ہو، قانون کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، ادب کی بات ہو، ہم ہر اعتبار سے، ہر حوالے سے ارسطو کی تعلیمات سے کسب فیض کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ارسطو کے فرمودات یا ارسطو کے بیانات مکمل تھے. اس کے بعد تبدیلی کی گنجائش تھی، اس میں بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی تھی. اسی طرح اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہر طب بو علی سینا نے علم طب میں بہت سی ترقی کی، اس نے بہت سے نئے نظریات دیے اور اس کے نظریات کو آج بھی بڑی حد تک مانا جاتا ہے. لیکن اگین اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد علم طب میں ترقی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، یا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے بعد علم طب مکمل ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، یا اس سے دراصل سر سید احمد خان کہنا کیا چاہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی مفکر کو، کسی بھی ماہر کو، کسی بھی فلسفی کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تعلیمات سے ہم کسب فیض تو کر سکتے ہیں، ہم ان سے روشنی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان کے بعد میں آنے والے مفکرین کی آراء ہمارے لیے ضروری نہیں رہتی. آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ افلاطون نے ایک تصور دیا تھا ادب کے حوالے سے نظریہ تقلید کا. یعنی اس نے یہ کہا تھا کہ شاعری کیونکہ نقل کی نقل ہے، لہٰذا یہ ایک مثبت فعل نہیں.
یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک عالم مثال ہے، خیال کی ایک دنیا ہے جس میں جو کہ اصل دنیا ہے، جو اصل عالم ہے، اور ہم جس عالم میں جیتے ہیں یہ اس کی نقل ہے، کیونکہ شاعر عالم مثال کی نقل یعنی اس دنیا کو دیکھتا ہے اور پھر اس کی نقل تیار کرتا ہے، یعنی اس کی شعری تخلیق یا اس کا ادب پارا. لہذا نقل کی نقل میں حسن اصلی تلاشنا ممکن نہیں، چونکہ اس لیے اس کا ادب، اس کے نزدیک ادب یا اس کے نزدیک خاص طور پر شاعری ایک مفید عمل نہیں تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ بعد ازاں ارسطو آیا اور اس نے کہا کہ شاعری محض نقل نہیں، نقل محض نہیں، شاعری صرف تقلید نہیں، بلکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ پوئٹری a poet presents something as it were, as it was, as it is and as it ought to be. اگر میں اس کے ایگزیکٹ ورڈز کی بات کروں تو وہ یہ کہتا ہے کہ شاعر ہمارے سامنے کسی چیز کو یوں لاتا ہے کہ جیسے وہ تھی، جیسے وہ ہے، یا جیسے اسے ہونا چاہیے. اب یہ جو اضافہ ہے ہونا چاہیے کا، یہ تقلید محض میں تخلیقیت بھر دیتا ہے. اگر ہم سر سید کے افکار کے مطابق اگر ہم صرف افلاطون کی بات پر ٹھہر جاتے تو ظاہر ہے کہ ہم ادب میں اس تخلیقیت کو محسوس نہیں کر سکتے تھے. یوں سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں اس اقتباس میں کہ ہمیں کسی بھی بات کو، کسی بھی چیز کو حجت نہیں مان لینا چاہیے. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں آتی ہیں، عجائبات قدرت ہیں جو ہم پر پہلے آشکار نہیں ہوئے تھے، وقت کے ساتھ ساتھ ہم پر بیسیکلی واہ ہوتے ہیں ایسے در، تو ہمیں ان کو ماننے کے لیے، نئے حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے. اس کے بعد سر سید احمد خان کہتے ہیں، یہ جو کچھ ہم نے کہا یہ صرف خیالی ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس وقت دنیا میں ہمارے سامنے اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں دو قسم کی قومیں ہیں، جن میں سے ایک نے اپنے باپ دادا کو درجہ کمال پر پہنچا ہوا ناقابل سہو و خطا سمجھ کر ان کے علوم و فنون اور طریقے معاشرت کو کامل سمجھا اور اسی کی پیروی پر جمتے رہے، اور اس کی ترقی اور بہتری پر نئی چیزوں کے اخذ ایجاد پر کچھ کوشش نہیں کی، اور دوسری نے کسی کو کامل نہیں سمجھا اور ہمیشہ ترقی میں اور نئے نئے علوم و فنون و طریقہ معاشرت کے ایجاد میں کوشش کرتے رہے. اب دیکھ لو کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کون تنزل اور کون ترقی کی حالت میں ہے. ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں جو پچھلی لکیر کو کامل سمجھ کر اسی کو پیٹتے آتے ہیں. انگریز، فرینچ اور جرمن ایسی قومیں ہیں جو ہمیشہ ترقی کی کوشش میں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ پہلی قومیں علم و ہنر و تربیت و شائستگی میں اپنے دور میں اپنی ہم عصر قوموں سے مقدم اور اعلیٰ تھیں، اور شاید مسلمانوں کو یہ بھی عزت تھی کہ وہ یورپ کی بعض قوموں کے لیے بمنزلہ استاد کے گنے جاتے تھے. مگر اسی عیب نے جو ان قوموں میں تھا اور اب بھی ہے، اور اسی خوبی نے جو پچھلی قوموں میں تھی اور اب بھی ہے، ٹھیک ٹھیک معاملہ بالعکس کر دیا ہے. اب یورپ کی قومیں ایشیا کی قوموں سے علم و ہنر، تربیت و شائستگی میں اعلیٰ ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس حصے کے مشکل الفاظ کے معنی، جو چند ایک ہیں، یعنی ناقابل سہو و خطا، غلطی سے پاک، جو غلطیوں سے مبرہ ہو. پھر اس کے بعد فرینچ یعنی فرانسیسی لوگ، مقدم یعنی برتر، پھر بمنزلہ استاد یعنی بطور استاد یا استاد کے مقام پر، بالعکس کر دینا، بالکل ویسا کر دکھانا، الٹ کر دینا، لغو، بیہودہ، بیکار، خیالات فاسد، برے خیالات، فحش خیالات، لتھڑ پتھڑ کر دینا، گھول دینا، خاک میں ملا دینا. عزیز طلبہ، اب آپ دیکھیے کہ اس اقتباس میں سر سید احمد خان کہتے یہ ہیں کہ دو طرح کی قومیں ہوتی ہیں. ایک وہ قوم جو خود کو مکمل تصور کر لیتی ہے، اور دوسری وہ جو خود کو کامل نہیں مانتی بلکہ ہمیشہ نئی سچائیوں کے ادراک یا نئی سچائیوں کو تلاش کرنے پر سرگرداں رہتی ہے، اس کے لیے تیار رہتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قوم جو خود کو مکمل تصور کر لیتی ہے
وہ زوال آمادہ ہو جاتی ہے، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ قوم جو خود کو مکمل نہیں مانتی، جو یہ مانتی ہے کہ ہم میں کوتاہیاں، ہم میں کمیاں ہو سکتی ہیں، اس قوم کو اس قوم کے پاس ترقی کے چانسز ہوتے ہیں، وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے، اس پر نئے در واہ ہوتے ہیں، وہ اپنی کوتاہیوں کو مانتے ہیں، نئی سچائیوں کو تسلیم کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر لحظہ، ہر لمحہ ترقی پر گامزن رہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، اس کا ہم باقاعدہ طور پر اطلاق کر سکتے ہیں ہندو اور مسلمان قوم پر، اور اس کے دوسری طرف یورپین اقوام جیسے انگریز، فرینچ یعنی فرانسیسی یا جرمن، اہل جرمن پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی اقوام یعنی کہ مسلمان اور ہندو وہ لوگ ہیں جو لکیر کو پیٹنے والے ہیں، وہ لوگ ہیں جو قدامت پسند ہیں، جو اپنی خول سے، اپنے اس گڑھے سے باہر نہیں آ پا رہے کہ اب وقت بدل گیا ہے، اب ترقی نئی ہو رہی ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک نقطے پر مرتکز ہو کر رہ گئے ہیں، وہ نقطہ جو اہل رفتگان نے انہیں دیا تھا وہ یقیناً اس وقت کے لیے درست ہوگا، لیکن اب سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اب انہیں تبدیلی کی ضرورت ہے، اس میں چینج لانے کی ضرورت ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ مسلمان مغربی اقوام پر غالب تھے، یہ وہ دور تھا جسے آج بھی اہل مغرب ڈارک ایجز سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ ایجز، وہ دور کہ جب مغرب کا سورج ڈوبا ہوا تھا اور اہل مشرق سورج کی تابانی میں تھے، علم کا سورج، فکر کا سورج، فلسفے کا سورج، خواہ علم نجوم کی بات ہو یا علم ہندسہ کی بات ہو، ریاضیات کے علاوہ نفسیات کی بات ہو، سماجیات یا تاریخ کا تذکرہ ہو، ہر اعتبار سے مسلمان مغربی اقوام سے کہیں آگے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ مسلمان تنزل کا شکار ہوئے اور وہ ترقی کی طرف گامزن ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ عزیز طلبہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ مغربی اقوام نے اپنی غلطیوں پر غور کیا تھا، انہوں نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ ہم لوگ غلط ہیں یا ہم میں جو کمزوریاں ہیں ہمیں انہیں درست کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو کچھ مسلمان عالموں نے، مسلمان فلاسفہ نے، سائنسدانوں نے جو کچھ کام کیا تھا، جو کام کیے تھے، انہوں نے اسے اپنی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا، انہوں نے ان تمام علوم سے فائدہ اٹھایا، ان علوم کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے آگے کا سفر شروع کیا، اور جب انہوں نے ان علوم کو بنیاد بنایا تو ظاہر ہے انہیں اپنے بہت سے نظریات، اپنے بہت سے فکر و فلسفے سے روگردانی بھی کرنا پڑی، اپنی غلطیوں کو تسلیم بھی کرنا پڑا۔ لیکن کیونکہ وہ کشادہ دل تھے، کیونکہ وہ ترقی پر گامزن ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ محض لکیر کو پیٹنے کے عادی نہیں تھے بلکہ وہ بلندیوں کا سفر کرنا چاہتے تھے، لہذا ہوا کیا کہ وہ انگریز، وہ جرمن، وہ فرانسیسی جو کبھی ہم میں ہر علم کے حوالے سے آلموسٹ پیچھے تھے ہم سے، پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ ہم سے آگے نکل گئے، اور آج وہ مسلمان قوم کہ جس نے کبھی انگریزوں کو سائنسی علوم میں ترقی کا راستہ سجھایا تھا، جو ستاروں پر کچھ ایسی کمندیں ڈالے بیٹھے تھے کہ علم نجوم ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا، وہ لوگ کہ جو ریاضیات پر مکمل طور پر دسترس رکھتے تھے، وہ لوگ کہ جنہوں نے علم طب میں کمالات دکھائے تھے، ان کی ہی آنے والی نسلیں آج اپنے ان تمام علوم کے لیے اہل مغرب کی طرف دیکھتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ شاید ہمارے اسلاف نے جو کچھ کر دیا ہے اب اس کے بعد کوئی بہتری کی گنجائش نہیں، یا جو کارہائے نمایاں ہمارے اسلاف نے سر انجام دے دیے، ہماری تمام کی تمام تر زندگی تا قیامت ہم ان پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کی بنیاد پہ عظمت کے معیار پر فائز رہ سکتے ہیں۔ لیکن سر سید کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ حقیقت نہیں، کیونکہ یہ درست رویہ نہیں، لہٰذا وقت نے ثابت کیا کہ مسلمان لکیر پیٹتے رہ گئے، اور وہ کارواں جو اہل مغرب کا کارواں تھا، جو کبھی مسلمانوں کی رہنمائی میں چل رہا تھا، ایک وقت آیا کہ مسلمان اس کارواں سے کہیں پیچھے رہ گئے، یعنی راہبر کہیں پیچھے رہ گئے اور کاروان کہیں آگے نکل گیا، کیونکہ راہبر جمود کا شکار ہو گئے تھے، اور جمود جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ موت کے مترادف ہوتا ہے، اور موت کبھی آگے بڑھنے کا سلیقہ نہیں دے سکتی۔ آخری اقتباس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں
پس میرا مطلب صرف یہی ہے کہ ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ اپنے دماغ کو ان بیہودہ اور لغو خیالات سے، جنہوں نے ان کی عقل اور سمجھ کو بالکل خراب کر رکھا ہے اور ان کی تمام خوبیوں کو خیالات فاسد کے کیچڑ میں لتھڑ پتھڑ کر دیا ہے، خالی کریں اور علوم و فنون اور تہذیب و شائستگی میں ترقی کرنے کی کوشش کریں، اور انصاف سے دیکھیں کہ ان کی تہذیب اور شائستگی میں نقصان ہونے کے سبب سے ان کی قوم کی کیسی بدنامی ہے، اور ان عمدہ اخلاق اور قواعد کو جو خدا تعالیٰ نے مذہب اسلام کی بدولت ان کو دیے تھے، بری طرح سے استعمال میں لانے اور ان کو بدصورت کر دینے سے غیر قومیں اسلام کو ہماری نالائقی کی بدولت کیسی حقارت اور نفرت سے دیکھتی ہیں، کیسے خندازن اشارات اور کنایات اس پر کرتی ہیں اور ہماری شامت اعمال کو نتیجہ مذہب اسلام ٹھہراتی ہیں۔ ان کا ایسا کہنا اور خیال کرنا کچھ بیجا نہیں ہے۔ اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں ہے جس کو کوئی دیکھ سکے۔ مسلمانوں کی حالت اور ان کے چال چلن سے اسلام کی صورت دکھائی دیتی ہے، سو انہوں نے اس کو ایسا بدصورت بنایا ہے کہ جو کوئی نفرت کرے کچھ تعجب نہیں۔ بس اب میری یہ خواہش ہے کہ مسلمان اپنے اخلاق اور تہذیب و شائستگی کی درستی میں کوشش کر کر اور اپنے حال اور چال چلن کو درست اور عمدہ کر کر اسلام کی جو اصلی صورت ہے وہ دنیا کو دکھا دیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے ورڈ میننگ۔ خندازن یعنی ہنسی اڑانا، اشارات و کنایات یعنی اشاروں میں بالواسطہ طور پر، شامت اعمال، اعمال کا نتیجہ، بے جا یعنی بے سبب۔ سر سید احمد خان کنکلوسیو ریمارکس میں کہتے یہ ہیں کہ بس ان کی خواہش یہ ہے کہ اب ہم خود اپنا احتساب کریں، ہم خود دیکھیں کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ نظام حیات تھا کہ جو ہمیں تمام قوموں سے افضل تر کر سکتا تھا، اور ہم تھے بھی، لیکن ہوا کیا ہے کہ آج ہماری اپنی کمزوریوں کے نتیجے میں ہمارا مذہب اسلام بھی بدنام ہو رہا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ اسلام کوئی مٹی کا پتلا نہیں جسے دیکھا جا سکے، یعنی اسلام مجرد ہے، یہ ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے طور اطوار ہیں جو اسے منفی یا مثبت لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات سے سبق سیکھیں، ہم اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر غور کریں اور پھر ایک ایسا معاشرہ آباد کرنے کی کوشش کریں جو عین تعلیمات اسلام کے مطابق ہو۔ اور عزیز طلبہ، تعلیمات اسلام 1400 سال پہلے سے صرف عبارت نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بنیادی کنجی، ایک بنیادی راستہ جو بدلتے ہوئے وقتوں کے ساتھ چلنے کا ہمیں دیا تھا، وہ اجتہاد تھا۔ اجتہاد وہ دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی دور میں کسی بھی بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کہتے یہ ہیں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اوقات کے مطابق بدلیں، بدلتے ہوئے رویوں اور بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں، کہ یہی وہ صورت ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم صحیح مذہب اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوں گے۔ اگر ہم خود صحیح طور پر مذہب اسلام پر چلیں گے تو یقیناً ہمیں کچھ اور فالو کرنے کی، کسی نئے راستے کی طرف چلنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں یہ ضرور ماننا ہوگا کہ اس وقت ہم نے مذہب اسلام کو یا تو صحیح طور پر سمجھا نہیں، یا اسے مغربی خیالات میں خلط ملط کر کے رکھ دیا، ان میں گھول میل دیا، یعنی مغربی روایات کو، مغربی رسوم کو اسلامی رسوم اور رواج میں کچھ ایسا ملایا کہ نہ ہم مغرب کے ہو سکے اور نہ اسلام کے۔ عزیز طلبہ، اوورآل اگر میں اس مضمون پر بات کروں تکمیل پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایک بڑی سادہ، عام فہم، لیکن ایک بہت اہم ترین کوتاہی اور کمزوری کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے جب ہم غلام تھے، جب ہم نے ایک طویل عروج دیکھنے کے بعد زوال دیکھا تھا، جب ہم یہ سوچتے تھے کہ شاید ہم کبھی محکوم ہو ہی نہیں سکتے،
جب ہمیں اپنے اسلاف کی تعلیمات پر مان تو تھا لیکن ہم انہیں آگے بڑھانے کو تیار نہیں تھے، جب ہم نے سعی اور کاوش پہم کے رستے کو چھوڑ کے عیش و عشرت اور سہل پسندی اختیار کر لی تھی، جب ہم تناسان ہو گئے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہم نے خود کو ایسا مکمل اور ایسا کامل تصور کر لیا تھا کہ شاید ہمارے نزدیک ہم میں بہتری کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ نہ تو ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کے مطابق تھے، نہ ہم اپنے اطوار، اپنی روایات، اپنے رسوم کے مطابق تھے، نہ ہم اپنی تہذیب کو صحیح طور پر آگے لے کر چل رہے تھے، بلکہ ہم پر ایک ہذیانی کیفیت طاری تھی، وہ ہذیانی کیفیت کہ جس نے شاید ہمیں فکری اعتبار سے بے بسر کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ ہم کیا تھے اور ہمیں کیا ہونا چاہیے۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے اس مضمون کے ذریعے مسلمان قوم کو سادہ عام فہم انداز میں لیکن تاکیدن، آپ دیکھیے کہ اس مضمون کا اگر ہم خلاصہ تیار کریں تو سادہ سی بات ہے کہ سر سید احمد خان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ قوم یا وہ فرد جو خود کو مکمل تصور کر لے، اس کا زوال وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شخص، کوئی اور وجود اکملیت کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، اور اکملیت کا تصور کرنے والے لوگ دراصل ایک ایسی قوم کو جنم دیتے ہیں جو زوال آمادہ ہوتی ہے، اور یہ زوال آمادہ قوم دراصل کبھی بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ یہ لوگ عقل اور دانائی سے کام لینا بھول جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایسی ہی ایک قوم ہے کہ جس نے خود کو اکمل تصور کر لیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ارسطو اور بو علی سینا جیسے مفکروں کی طرف دیکھیں تو کیونکہ ان کا علم خواہ کتنا ہی عظیم ہو مکمل نہیں، لہٰذا ہمیں آگے کا سفر کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہ کیا۔ جبکہ دوسری طرف یورپی اقوام ہے کہ جنہوں نے خود کو صحیح کرنے کی کوشش کی، وہ جب ڈارک ایجز سے نکلے، جب ان کی نشاط ثانیہ کا دور آیا، تو انہوں نے یکلخت ایسی جست بھری کہ وہ مسلمانوں سے کہیں پیچھے تھے اور کہیں آگے نکل گئے، لیکن ہم پیچھے کے پیچھے ہی رہ گئے۔ تو ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اپنی رسوم و رواج، اپنی بنیادوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے آگے کا سفر کریں، اور آگے کا سفر تبھی ممکن ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کر لیں، ان کو محسوس کر لیں۔ لیکن اتنی سی بات کے لیے سر سید احمد خان نے کم و بیش 5 صفحات پر مشتمل یہ مضمون لکھا۔ عزیز طلبہ، جب کسی قوم کو بیدار کرنا مقصود ہوتا ہے، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کو خواب غفلت سے بیدار کریں، ان کو راہ راست پر لائیں، تو پھر ایک بات بار بار کرنی پڑتی ہے، تاکیدن کرنی پڑتی ہے، مختلف انداز میں کرنی پڑتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ ایک ضرب المثل سے آغاز کرتے ہیں، خدائے بزرگ و برتر کی بات کرتے ہیں، اقوام تک آتے ہیں، اور پھر مسلمان قوم پر اپنے نفس مضمون کا اطلاق کرتے ہیں، پھر تقابل کرتے ہیں مغربی اقوام اور مشرقی اقوام کا، اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے پاس مینارہ نور موجود ہے، ہم روشنی پا سکتے ہیں مذہب اسلام سے، جسے ہم نے اپنے ہی اعمال کے ذریعے، اپنی غلط کاریوں کے ذریعے بدنام کر دیا ہے۔ آج ہم اگر اسے دوبارہ سے اس کی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دوبارہ سے اس کا نام بلند کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود کو تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ اسلام مجرد حقیقت ہے، اسے مجسم ہمارے اعمال بناتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر غور کیا جائے تو حالات آج بھی کچھ ایسے ہی ہیں۔ ہم نے جہاں سے سفر کیا تھا، ہمیں جہاں ہونا چاہیے تھا، ہم وہاں نہیں ہیں۔ ہم خود کو کامل تصور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن بہرحال ہم اب پھر سے مغربی اقوام کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم بالکل وہ جیسا کہ سر سید نے کہا تھا کہ اس چار پائے کے مانند ہو گئے ہیں، اس چوپائے کے مانند ہو گئے ہیں جو دراصل ہانکا جاتا ہے دوسروں کے ذریعے۔ ہم بھیڑوں کا وہ ریوڑ ہو گئے ہیں کہ جو از خود اپنی منزل نہیں تلاش سکتی۔ تو شاید ہمیں ایک مرتبہ پھر ضرورت ہے کہ ہم سر سید کے مضمون تکمیل کا مطالعہ کریں، اور یہ دیکھیں
کہ ہم کہاں غلطی پر ہیں، ہمیں کون سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں۔ یقین کیجئے کہ ہم اگر اس مضمون کا مطالعہ کریں یا سر سید احمد خان کے دیگر مضامین کا مطالعہ کریں تو شاید ہم یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گے کہ ہم عین اسی صورت میں ہیں، عین اسی صورتحال میں ہیں جہاں پر آج سے پہلے سر سید احمد خان کی قوم تھی۔ یعنی کم از کم کم و بیش 125 سال قبل کی وہ قوم کہ جو مایوسی کا شکار تھی، جسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا تھا، جس کے سامنے کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن ایک عجیب و غریب احساس تفاخر تھا، ایک غرور تھا کہ ہم سب سے بہتر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ہم محکوم ہو چکے تھے۔ آج وقت کچھ اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج بھی ہم اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم واقعی تعلیمات اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، واقعی ہمیں جو احکامات دیے گئے تھے ہم ان کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے، ہمیں دراصل کن راستوں کا اپنے لیے انتخاب کرنا چاہیے تھا، ہمیں کن منازل کا تعاقب کرنا چاہیے تھا، ہمارا ہدف کیا تھا۔ ہم نے کبھی اپنا احتساب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے تکمیل یعنی سر سید احمد خان کے مضمون تکمیل کے مطابق ہماری بحیثیت قوم ہٹ دھرمی کہیے یا بے حسی، بہرحال اتنی بات یقینی ہے کہ ہمارے تنزل کا سبب یہی ہے۔ سو کوشش کیجئے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے اسلاف کی تعلیمات کا اس طرح مطالعہ کریں کہ واقعی ہم ان سے کچھ اخذ کرنا چاہیں۔ عزیز طلبہ، ہم بطور نصاب بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا یہ منفی رویہ ہے کہ ہم ان سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم نصاب کو بطور نصاب پڑھ رہے ہیں، ہم تعلیم ڈگری حاصل کرنے کے لیے لے رہے ہیں، لیکن دراصل نہ تو نصاب کا یہ مقصد ہوتا ہے اور نہ تعلیم کا بنیادی وظیفہ یہ ہے۔ ہم آپ کے لیے نصاب میں جو چیزیں شامل کرتے ہیں ان کا بنیادی وظیفہ، ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم موجودہ حالات میں خود کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے ہمارے لیے کون سی راہوں کا تعین کیا تھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسے حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کیا طریقہ کار بتایا تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس تناظر میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سو عزیز طلبہ، کوشش کیجئے کہ اب سے ہم اس انداز میں، اس نقطہ نظر کے تحت حصول علم کریں۔ خاص طور پر آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آئندہ آنے والی نسلوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے معلمی کے پیشے کو اختیار کیا ہے، وہ پیشہ جو پیشہ پیمبری ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم ٹپیکل یا روایتی انداز میں نصاب برائے نصاب پر چلتے ہوئے سند کے لیے تعلیم حاصل نہ کریں، بلکہ علم کے حصول کی کوشش کریں کہ علم کی روشنی ہی ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ادراک کریں، اور علم کا نور ہی ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم ان غلطیوں کو، ان کمزوریوں کو رفع کرنے کی کوشش کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آئندہ تعلیم علم کے لیے حاصل کریں گے، کہ یہی ہمارا بنیادی مقصد ہے اور یہی تعلیم کا بنیادی وظیفہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔